अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सही हरूफ के ऊपर वक़्फ़ करने की 5वीं सूरत पढ़ेंगे। हमने पहले सुकून महद, रोम, इश्माम और फिर हमने उसके बाद हस्फ की सूरतें पढ़ी। आज हम इब्दाल के कायदे के मुताबिक वक़्फ़ करने की सूरतें देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो इब्दाल के साथ वक़्फ़ करने के कवायद हैं, उसमें से सबसे पहला कायदा ये है कि फ़तहतैन यानी फ़तह तनवीन पर वक़्फ़ की सूरत में तनवीन को अलिफ़ मद में बदल दिया जाता है। इब्दाल का मतलब क्या है? बदलना। तो हम एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ में बदल रहे हैं। हम किस आवाज़ को किस में बदल रहे हैं? हम तनवीन की आवाज़ को अलिफ़ मद में बदल रहे हैं। तो जैसे बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ। असल में ये क्या था? अगर हम वसल के तरीके से पढ़ते तो हम पढ़ते व निदाअन। ये था अन। ओके, मैं आपको पेन लेके दिखाती हूँ। अन था। तो हमने इसकी आवाज़ को फिनिश करके हमने इसको अलिफ मद में चेंज कर दिया। निदाअन। तनवीन की आवाज़ जो कि ये थी, इसको हमने अलिफ मद में चेंज कर दिया है। निदाअ। 2 काउंट्स लॉन्ग। ये है इब्दाल का कायदा। इसको दूसरी मिसाल से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबन। ये वसल में पढ़ा जाएगा और अगर आप इसको इब्दाल का कायदा इस्तेमाल करके इसको वक्फ करेंगे तो आप ये एक हरका कबूल करेंगे और उसको मद लेटर में चेंज कर देंगे और तनवीन की आवाज़ को ख़त्म कर देंगे। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। ये वसल में अगर पढ़ेंगे तो औ कानू गुज़्ज़न। अब हम इसको वक्फ करेंगे तो हम पढ़ेंगे औ कानू गुज़्ज़ा। हम पहले इसको वसल के तौर पर हम पढ़े थे गुज़। अगर हम खोल के इसको लिखें तो हम पढ़ेंगे गुज़, सॉरी गुज़्ज़न। ऐसे हम पढ़ रहे थे। ये वसल के तौर पे था, ठीक है? ये वसल में हम ऐसे पढ़ रहे थे, यानी तनवीन की आवाज़ को हम एस्टैब्लिश कर रहे थे। लेकिन जब हम इसको वक़्फ़ करेंगे तो हम इब्दाल का कायदा इस्तेमाल करेंगे और हम इस तनवीन की आवाज़ को ख़त्म करके हम मद लेटर में इसको चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा गुज़। सॉरी, ये तनवीन है, तशदीद है। गुज़्ज़ा, गुज़्ज़ा। أو كانوا غزا। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इब्दाल का कायदा को देख लिया। अब हम कुछ आगे सीखते हैं। इब्दाल का दूसरा कायदा है कि ताए मरबूता पर वक्फ की सूरत में ता को हा में तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी इब्दाल का कायदा है। यू चेंज वन साउंड इनटू अनदर। तो आपने ता की आवाज़ को, जो कि ताए मरबूता की ता की आवाज़, तो उसको हा में चेंज कर दिया। अगर ता मरबूता पर तनवीन हो तो पहले तनवीन को हस्फ करेंगे और फिर इब्दाल का कायदा लगेगा। यानी पहला कायदा क्या लगेगा? हस्फ का कायदा लगेगा और फिर इब्दाल का कायदा। जैसे वल मौइज़तिल हसनती। तो पहले तनवीन को हस्फ करेंगे। 3 मौज़तन। जी, इब्दाल के साथ वक्फ करने के कवायद का दूसरा कायदा ये है कि ताए मरबूता पर वक्फ की सूरत में ता को हा में तब्दील कर दिया जाता है। अगर
اگر تا مربوطہ پر تنوین ہو تو ایسے تنوین تو پہلے تنوین کو حذف کریں گے اور پھر ابدال کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک؟ تو اگر تنوین ہو، یہاں دیکھیں آپ کو تنوین نہیں ہے تو آپ کو تنوین کے لیے حذف کا قاعدہ نہیں استعمال کرنا، بس آپ نے ابدال کا قاعدہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہاں دوسری مثال میں آپ کو تنوین دکھے گی تو آپ وہاں پہلے حذف کا قاعدہ اپلائی کریں گے، یعنی تنوین کی آواز کو فنش کریں گے اور پھر تائیں مربوطہ کو ہاں میں چینج کر دیں گے۔ تو یہاں آپ کو ابدال کا قاعدہ آپ کو کیسے دکھایا جا رہا ہے کہ والموعظۃ الحسنۃ، والموعظۃ الحسنۃ، یہ وصل میں پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ اس کو وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ابدال کا قاعدہ استعمال کریں گے اور تا کو، یہ اوکے میں آپ کو پین لے کے بتاتی ہوں کہ آپ اس تا کو اب آپ اس ہا میں چینج کر دیں گے، تو آپ نے ابدال کا قاعدہ استعمال کیا، یعنی اس کو اس میں چینج کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں ابدال۔ تو والموعظۃ الحسنۃ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ والموعظۃ الحسنہ، جب وقف کریں گے تو ایسے کریں گے۔ پھر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ وصل میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک؟ اب ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو ہم ابدال کا قاعدہ استعمال کریں گے، لیکن ابدال کا قاعدہ استعمال کرنے سے پہلے ہم نے اس تنوین کی آواز کو ختم کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم لعب رو تن کو، یہ سوری یہ تو تن، یہ لعب رو تن ہے، تو ہم اس کو سب سے پہلے ہم تنوین کی آواز فنش کریں گے، تو ہم کریں گے لعب روت، ٹھیک؟ اس کو ہم کہیں گے لعب روت، اور اب ہم ابدال کا قاعدہ استعمال کر کے اس تا کو ہاں میں چینج کریں گے اور سکون دے دیں گے کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو ہم کریں گے اوکے میں اب نیچے لکھ کے بتاتی ہوں لعب رو، لعب رو، اس کے اوپر سکون دیتے رو، تو ہمارے پاس یہ فائنل وقف جو ہے ہم ایسے کریں گے لعب رو، لا سوری لا ہے لعب رو، تو یہاں ہم نے جب ہمیں تنوین ملے گی تو پہلے ہم حذف کا قاعدہ استعمال کر کے پھر ہم اس کو وقف کریں گے، لیکن اگر تنوین نہیں ہے تو آپ سمپلی ابدال کا قاعدہ استعمال کریں گے۔ تو ابدال کا قاعدہ تائیں مربوطہ کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اگر تنوین ہوگی تو ہم پہلے تنوین کو سنگل حرکہ میں چینج کریں گے، حذف کریں گے اور نون کی ساؤنڈ کا اڑا دیں گے، اور اگر ہمارے پاس تنوین نہیں ہے تو ہم سمپلی تائیں مربوطہ کے اوپر ابدال کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے تا کو ہاں میں چینج کر دیں گے۔ تو اس سلائیڈ میں ایکچولی آپ کس کے اوپر ورک کریں کہ آپ تائیں مربوطہ کے اوپر وقف کرتے ہوئے ابدال کا قاعدہ لازمی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تا کی آواز کو ہاں میں چینج کر دیتے ہیں، تا کو ہاں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معتل حروف کے اوپر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ اگر کلمہ کا آخری حرف معتل یعنی الف، واو، یا میں سے ہو، جن کو علم تجوید میں حروف مد کہا جاتا ہے، میں سے کوئی بھی حرف ہو تو ایسے آخر کو معتل کہتے ہیں، ایسے آخر کو، یعنی یہ سٹاپنگ جو ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے، معطل ہوتی ہے، کیونکہ الف، واو اور یا وہ حروف ہیں جو حروف صحیحہ نہیں ہیں بلکہ حروف ویک حروف ہیں، معطل ہیں۔ تو جب معطل حروف کے اوپر وقف کیا جائے گا تو یہ اس آخر کو، اس آخری اینڈنگ کو کہا جائے گا معطل وقف۔ تو اس معطل حروف کے اوپر وقف کرتے ہوئے کیا کیا جائے گا؟ ایسے حروف کو حالت وقف میں حالت وصل ہی کی طرح دو حرکات برابر یعنی قصر کے حساب سے پڑھا جاتا ہے۔ دو حرکات کو لمبا کرنا قصر کہلاتا ہے،
4 حرکات توسط ہوتا ہے اور 6 حرکات کیا ہوتے ہیں؟ وہ طویل ہوتے ہیں. لیکن یہاں ہم قصر کریں گے، یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو یعنی قصر کر کے پڑھا جائے گا. مثلاً دنا، فتدلّا، جیسے وہ ہیں ویسے ہی ان کے اوپر وقف کر دیا جائے گا، کیونکہ معطل ہمارے پاس اینڈنگ ہے. یہ دیکھیے، اوکے میں آپ کو پین لے کے دیتی ہوں. اوکے، یہ دیکھیے، یہ معطل نون ساکنہ قبلہا مفتوح. یہ دیکھیے، یہ بھی یہ الف ساکنہ قبلہا مفتوح، یہ ہمارے پاس معطل اینڈنگ آ گئی. تو اس کو ہم 2 حرکات لمبا کریں گے اور اس کو بھی 2 حرکات، جیسے کہ وصل میں اس کو پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا. حفص بن عاصم کی قرأت یعنی ہمیشہ قرآن کے رسم الخط کے مطابق ہی ہوتی ہے. حفص بن عاصم کی قرأت جو ہے ہوتی ہے وہ قرآن کے رسم الخط کے مطابق ہے بالکل. تو جیسا لکھا ہوا ہوگا وہ آپ نے ویسے ہی پڑھ دینا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ دیکھیے یہ معطل اینڈنگ آگی الف ساکنہ قبلہا. یہ دیکھیے الف ساکنہ قبلہا مفتوح، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹینڈنگ فتحہ جو ہوتی ہے وہ کمپلیٹ الف ہوتی ہے. تو یہ الف ساکنہ قبلہا مفتوح آگی، یہ 2 کاؤنٹس لانگ تھی. تو جب وصل میں 2 کاؤنٹس لانگ ہے تو وقف کے میں بھی بالکل 2 کاؤنٹس لانگ کی جائے گی، کیونکہ یہ معطل ہے، معطل اینڈنگ ہے. یہ الف، واو اور یا مدہ کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ معطل اینڈنگ ہے. معطل اینڈنگ کو جیسے وہ وصلاً پڑھی جاتی ہے ویسے وقفاً بھی ویسے ہی پڑھی جاتی ہے. اور حفص بن عاصم کی قرأت جو ہے وہ ہمیشہ قرآن کے رسم الخط کے مطابق ہوتی ہے. تو جیسا آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا آپ ویسے ہی پڑھیں گے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، یہ دیکھیں معطل اینڈنگ آگی کیسے، الف ساکنہ قبلہا مفتوح. یہ میں آپ کو سرکل کر کے بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں الف ساکنہ قبلہا مفتوح، یہ معطل اینڈنگ ہے اور ویک اینڈنگ ہے. اس کو ویک اینڈنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ 2 کاؤنٹس لانگ ہوگا. جیسے کہ وقفاً کیا جاتا ہے وصلاً بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے. وقفاً وصلاً جیسے 2 کاؤنٹس لانگ ہی لمبا کیا جائے گا. اگر آپ کو یہاں آپ کو وقف کرنے کے لیے کہا جائے، ٹھیک، تو یہ دیکھیے یہ آپ کے پاس معطل اینڈنگ ہے، یعنی واو ساکنہ قبلہا مضموم، یہ معطل اینڈنگ ہے. یہ دیکھیے یہ. تو اب اس کے اوپر اگر آپ کو وقف کرنے کے لیے کہا جائے تو اگر آپ وصل پڑھنا چاہیں، اگر میں یہاں تک پڑھتی ہوں اوکے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، یہ وصلاً وصل 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 چلتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو ٹیچر اختبار کرتی ہے، آپ کو ٹیسٹ لیتی ہے کہ آپ ادھر وقف کر کے بتائیں، کیونکہ یہ اختیاری وقف تو ہو نہیں سکتا، یہ اختباری ہی وقف ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ یہاں وقف کر کے بتائیں. تو آپ کو اختباری طور پر کہا جائے گا تو آپ اس کو پڑھ کے بتائیں گے. تو آپ اس کو ویسے ہی سٹاپ کریں گے جیسے کہ وصلاً پڑھا تھا. آپ اس کو کیسے سٹاپ کریں گے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا 2 کاؤنٹس ہی لانگ ہوگا. ٹھیک، اوکے. اب اگلی مثال دیکھتے ہیں. میں اس کو پہلے آپ کو وصل کر کے بتاتی ہوں کہ وصلاً یہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ وصلاً ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ٹھیک، اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ادھر وقف کر کے بتائیں. یس، ادھر وقف کیا جا سکتا ہے. اور کیسے وقف کیا جائے گا؟ بالکل جیسے آپ نے وصلاً پڑھا ویسے ہی پڑھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ معطل اینڈنگ ہے. یا ساکنہ قبلہا مکسور، یہ دیکھیے یا ساکنہ قبلہا مکسور، یہ معطل اینڈنگ ہے. تو ہم جب بھی ہمیں معطل اینڈنگ دکھے گی، ہم جیسے اس کو وصلاً پڑھتے تھے 2 کاؤنٹس لانگ، اسی طریقے سے اس کو وقفاً بھی پڑھ دیں گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ویسے ہی اس کو 2 کاؤنٹس لانگ کر دیا جائے گا.
اب ہم اگلا آپشن دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس معطل اینڈنگ تھی جو ہم نے اچھی طریقے سے اس کو واضح طور پہ دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفر مستدیر کیا ہوتا ہے. مستدیر کیا چیز ہوتی ہے؟ مستدیر کوئی سرکل چیز ہوتی ہے نا، گول چیز، اس کو مستدیر کہتے ہیں. مستدیر یہ اوکے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں. یہ مستدیر ہے، بالکل سرکل، بالکل گول کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مستدیر. یہ مستدیر ہے، ٹھیک ہے. تو الصفر المستدیر وہ صفر جو آپ کو مستدیر شکل میں نظر آئے گا، بالکل گول شکل میں نظر آئے گا، اس کو الصفر المستدیر کہتے ہیں. The special alif is written at the end of words with a symbol of this very circled zero on top of it. It is called الصفر المستدیر. This alif is always dropped. This alif is always dropped in pronunciation when stopping or continuing. So both ways it will be dropped. تو جب بھی اس طریقے کا آپ زیرو طریقے کا لکھا ہوا سرکل طریقے کا، مجھ سے سرکل صحیح بن نہیں رہا، یس یہ تو سرکل طریقے کا آپ کو لکھا ہوا زیرو نظر آئے گا تو وہ ڈراپ ہو جائے گا، چاہے وہ وقفاً ہو چاہے وہ وصلاً ہو. چاہے آپ اپنی قرأت کو کنٹینیو کریں، وصل کر رہے ہیں، یا آپ ادھر وقف کر رہے ہیں، دونوں طریقے سے یہ صفر المستدیر ڈراپ ہو جائے گا. جس لیٹر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا وہ جو کلمہ ہوگا وہ ڈراپ ہو جائے گا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے تمودا کے اینڈ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یہ الف کے اوپر چھوٹا سا زیرو. اس کا مطلب ہے چاہے آپ اس کو وقف کریں، جیسے الا ان ثمود، تو آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے. آپ کیسے کریں گے؟ الا، اس کو ادھر سے ڈیلیٹ کر دیجیے گا ایک جملے کو. الا ان ثمود. اگر آپ اس کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو بالکل ہٹا دیا، آپ نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. اس الف ساکنہ کو لکھا ہوا، یہ ایسے لکھا ہوا. اوکے اٹس ویری اسمال. اوکے آئی کین رائٹ اٹ فار یو ان بگ فونٹ. اوکے ویٹ، ایسے ہوگا. ثمود یہ ایسے لکھا ہوا ہے، یہ 3 نقطے اور ثمود، اور یہ اس کے آگے الف لکھا ہوا جس کے اوپر بالکل کلیئر زیرو لکھا ہوا. یہ تو اس الف کو جس کے اوپر اس طریقے کا زیرو لکھا ہوتا ہے وہ ہم کمپلیٹلی اس کو اگنور کر دیتے ہیں. نہ یہ وقفاً پڑھا جائے گا، نہ یہ وصلاً پڑھا جائے گا. تو جب آپ اس کو وصلاً پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں گے الا ان ثمود کفروا ربهم. اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو اختباری طور پہ سٹاپ کرایا جاتا ہے کہ آپ ادھر سٹاپ کر کے بتائیں، تو آپ پڑھیں گے الا ان ثمود، کیونکہ آپ نے اس کو اس طریقے سے وقف کرنا ہے جیسے یہ ہے ہی نہیں، تو کمپلیٹلی طور پہ اس کو اگنور کر دیں گے. جو نیکسٹ آپ کی مثال ہے وہ بھی بالکل ایسی ہی ہے. وعادا وثمود واصحاب الرس. تو یہ سمودا لکھا ہوا ہے، یہ اسی طریقے سے لکھا ہوا، لیکن آپ اس کو ڈراپ کر دیں گے کیونکہ اس کے اوپر یہ زیرو لکھا ہوا ہے. سمود اس کو ایسے سٹاپ کریں گے، یا پھر آپ اس کو کریں گے وعادا وثمود واصحاب الرس.